बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ आपका मेज़बान रज़ा सैयद हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। नाजरीन, आज पाकिस्तान में जो आम तरीन ख़बरें हैं उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का दौरा लाहौर, जिसमें उन्होंने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का जायज़ा लिया, वज़ीर आला उनके साथ रहे और इस हवाले से एक अहम डेवलपमेंट, एक पेंडिंग डेवलपमेंट भी हुई कि सानेहाए साहिवाल के जो मुतासरीन के ख़ानदान थे उनसे भी आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और उनको हुकूमत की तरफ से इमदादी चेक भी उनको दिए। इस गुफ्तगू के दौरान सानेहाए साहिवाल के मुतासरीन की तरफ से जुडिशल कमीशन के क़याम के अपने मुतालबे को दोहराया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का अमूमी तौर पर जायज़ा लिया और उन्होंने इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब को मुख्तलिफ़ नौइयत के अहकामात भी जारी किए। दूसरी जो अहम तरीन और पॉजिटिव ख़बर है, जिसको पाकिस्तान के अवाम के लिए बिलाशुबा एक अच्छी ख़बर कहा जा सकता है, वो सिंध के इलाके थर में कोल एनर्जी के प्रोजेक्ट के हवाले से आज की एक बड़ी डेवलपमेंट उस वक्त हुई जब वज़ीर आला सिंध के हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन रुकन कौमी असम्बली जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने थर प्रोजेक्ट का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने एक इज्तिमा से ख़िताब भी किया। इस ख़िताब के दौरान थर कोल प्रोजेक्ट के हवाले से उनको ब्रीफिंग दी गई और उनको बताया गया कि इस प्रोजेक्ट की अब तक की क्या अचीवमेंट्स हैं और आगे ये प्रोजेक्ट बिजली बनाने के हवाले से, मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के हवाले से क्या किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत एक मरतबा फिर अदालती चक्करों में लगी हुई है, ज़मानतें हो रही हैं, ज़मानतों की तारीख़ों में इजाफ़ा हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत भी तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल का सामना कर रही है। गो कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब तिबी बुनियादों पर ज़मानत पर हैं और शहबाज शरीफ साहब जो कि क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ होने के साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर भी हैं, वो एक दौरे पर बरतानिया गए हैं और लंदन में उन्होंने मीडिया के साथ मुख्तसर गुफ्तगू भी की है। उस गुफ्तगू में उनसे क्या सवालात पूछे गए और उन्होंने क्या उसके जवाब दिए, इसको भी मज़ीद तफसील इसकी जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन जो अहम ख़बर है जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की ऑन गोइंग इकनॉमिक सिचुएशन से है, वो है PSX इंडेक्स का 3 साल की कम तरीन सतह पर आ जाने का आज का मामला, जिसको बाज़ चैनल्स स्टॉक मार्केट क्रैश होने से भी ताबीर कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर ये लफ्ज़ इस तरह से इस्तेमाल करने के हक़ में नहीं हूँ क्योंकि इससे मज़ीद जो पब्लिक सेंटिमेंट होता है और जो पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है वो शटर होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस बिलाशुबा एक इंडिकेटर, एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है किसी भी मुल्क के माशी हालात का, और उस मुल्क के जो इन्वेस्टर्स हैं, उस मुल्क की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उसका अपनी हुकूमत की पॉलिसीज़ और अपनी हुकूमत के इक़दामात के ऊपर एतमाद या अदम एतमाद का इजहार होता है। इस हवाले से जो पस मंज़र है वो कुछ इस तरह से है कि मई 2017 में पाकिस्तान की तारीख़ में PSX इंडेक्स 53,000 से भी ज़ायद की नफसियाती हद को अबूर करके बुलंद तरीन सतह पर गया। मई 2017 के बाद हमने जो अहम तरीन इस खित्ते में पाकिस्तान में जो अहम तरीन डेवलपमेंट देखी, जिसकी एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, वो पैनमा के मामलात का खुल के सामने आना और फिर उसके बाद पैनमा के हवाले से पाकिस्तानी इदारों का तहकीकात और तहकीकात के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का उस मामले का नोटिस लेना, जिसके नतीजे में मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन होती है, वज़ारत उज़्मा की नशिस्त उनके पास नहीं रहती। हमने ये वेरिएशन भी देखी और उसके बाद जब टर्म मुकम्मल हुई, पिछली असम्बली की 5 साल मुकम्मल हुए, तो इलेक्शन से पहले 23 जुलाई 2018 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स था वो 41,200 पॉइंट्स तक पहुंच चुका था। यानी एक डिक्लाइन की सूरत हाल थी जो इस तकरीबन 14 माह के अरसे में 53,000 से 41,200 पर इंडेक्स पहुंचा था। इलेक्शन के बाद आम तौर से जब नई हुकूमत बनती है या कोई नई पार्टी सरबरा मुंतखब होता है पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे, तो उसके साथ पब्लिक एक्सपेक्टेशंस, बिज़नेस कम्युनिटी एक्सपेक्टेशंस और इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशंस का एक बहुत तवील सिलसिला होता है। हमने देखा कि अब तकरीबन 8वां महीना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कायम हुए हुए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो इंडिकेटर्स हैं वो मुसलसल नेगेटिव सेंटिमेंट को ज़ाहिर कर रहे हैं। आज एज वी स्पीक
36,500 کے انڈیکس کے اوپر پاکستان اسٹاک ایکسچینج اس وقت موجود ہے، جو اس بات کا بہرحال ایک انڈیکیشن ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی، پاکستان کا انویسٹر کمیونٹی جو ہے وہ تاحال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اقدامات اور پالیسیز کو لے کر بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہے۔ میرا پہلا سوال اسٹوڈیو میں موجود پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما جناب صدیق الفاروق صاحب سے ہے، اور سوال یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو اگر مئی 2017 سے لے کر اب تک دیکھا جائے، اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس اور معیشت کی عمومی صورتحال، تو پاکستان کے عوام، پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس تفریق سے بالا تر کہ وہ نون لیگ کے حامی ہیں، تحریک انصاف کے حامی ہیں، پیپلز پارٹی کے حامی ہیں یا کسی اور جماعت کے حامی ہیں، ان کا ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ پاکستان نے ان 2017 سے لے کے اب تک کے اس پروسیس میں کیا کھویا اور کیا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضا سعید صاحب، آپ نے بہت خوبصورتی سے باتیں کی جیسے کوئی آدمی ملک کا درد رکھتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کی پہچان پاکستان کے ساتھ ہے، اور ہمارے لیے ریاست پاکستان اور اللہ کے بعد اس کے اصل حکمران عوام یہ ہیں اہم، اور ریاست پاکستان کے مفادات وہ قیامت تک جو بنیادی مفادات ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گے، کسی اور ریاست کے بھی اور پاکستان کے بھی۔ ٹھیک ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب، تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی سیاسی جماعتیں، وہ لوگ جو کچھ اداروں کی بات کرتے ہیں، اگر ہم سب لوگ اس ملک سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں ریاست پاکستان اور عوام سے پیار ہونا چاہیے، اور ان کے مسائل کے حل کا ذریعہ واحد آئین پاکستان پر اس کے الفاظ اور روح کے مطابق عمل درآمد ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب جب آئین سے انحراف ہوا ہے، پاکستان برباد ہوا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں گا، جو آپ نے شروع کیا پیناما لیکس سے، میں نے اس وقت ایک کالم لکھا تھا جو 6 اخباروں میں چھپا، بھاڑ میں جائے پاکستان خدا نخواستہ۔ یہ جتنی ابھرتی ہوئی معیشتیں تھیں دنیا کی، وہ چاہے چائنا، وہ اپنا ترکی سمیت پاکستان، ان قیادتوں کے خلاف یہ سازش تھی جو ان ملکوں کو آگے لے کے چل رہے تھے، اور اس کا نتیجہ پاکستان میں بھی 300 سے زیادہ لوگ تھے، پکڑا نواز شریف کو۔ ظاہر ہے وہ وزیراعظم تھے، نمایاں ترین پوزیشن پہ میں عرض کر رہا ہوں نا، باقی لوگوں پہ چلنا چاہیے تھا نا مقدمہ، اور لوگوں نے بھی اعتراف کیا کہ ہمارے بھی جناب علی آف شور کمپنیاں ہیں۔ میں اب بجائے اس کے کہ سیاسی اور پارٹی بازی میں جاؤں، میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا جو آپ نے کہ 54,000 یا 53,600 سے نیچے گرتے گرتے آج سٹاک ایکسچینج 36,500 پہ ہے۔ اور بالخصوص پچھلے 2 مہینے میں، 2.5 مہینے میں یہ 41,000 پوائنٹ پہ 37,000 سے گیا۔ آج یعنی گزشتہ ایک ہفتے میں، کل اس نے 208 پوائنٹ گین کیا، اس کے باوجود ایک ہفتے میں 2,477 پوائنٹ گرا، اور گویا 54,000 سے اب یہ 36,000 پہ ہے۔ اس کو آپ کہیں، میں کہوں، کوئی کہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بزنس سونامی ہے۔ ایک بزنس سونامی مشرف کے دنوں میں آیا تھا، اس میں کوئی عوام کے 1600-1700، یہ جون 2006 یا کچھ اس طرح کا تھا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، 1600-1700 ارب روپے ڈوب گئے تھے، اور اب آلموسٹ یہ کام پھر ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ آپ جاننا چاہیں گے، میں بالکل بڑی ایمانداری سے، اس وقت اذان کی آواز بھی آ رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، کوئی اس میں پارٹی بازی نہیں کرتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ اب حکومت میں ہیں، ان کے پاس اقتصادی پالیسی اور اقتصادی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ آتے ہی پہلے پتہ نہیں کس کے کہنے پہ سی پیک کے خلاف شروع کر دیا کام۔ عبدالرزاق داؤد صاحب کے بیانات کی طرف اشارہ ہے؟ جی ہاں، جی، اور لوگوں نے بھی بیان دیے۔ پھر جب کچھ ایسی صورتحال بنی کہ کچھ لوگوں کو چین، بیجنگ جانا پڑا، اور پھر واپس آ کے پھر جناب امریکہ نے آنکھیں دکھانی شروع کر دیں۔ یعنی ان کی کوئی اپنی پالیسی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کی وجہ سے، اور ان کے نعروں کی وجہ سے، اور نیب کے بزنس کمیونٹی سمیت بہت سے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی وجہ سے، اور جانے والے چیف جسٹس نے جس طریقے سے معاملات کو جناب اپنے عدلیہ کو چھوڑ کے اور کچھ کام کیے، وہ بزنس کمیونٹی کا ہر ایک کا اعتماد جو ہے وہ شیٹر ہو گیا۔
اور اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آج سے 3 مہینے پہلے جی 2.75 یعنی $3.25 ارب جو ہیں ان کی فلائٹ ہوئی. 70% جو سرمایہ کاری ہے بند ہو گئی, چلی گئی. صحیح. 200 پروجیکٹ اس حکومت نے ترقیاتی خود بند کر دیے. اس کا نتیجہ ہوا 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. جس طرح سے دیکھیں لوگ کرتے ہیں, قبضے کرتے ہیں, دکانیں بناتے ہیں, مکان بناتے ہیں, کوئی کسی سسٹمیٹک طریقے سے آپ لوگوں کو بے گھر کرتے, لوگوں کو کاروبار برباد کرتے, لیکن 40 لاکھ مزید خط غربت سے نیچے گر گئے. ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب, اس کے اوپر میں دوبارہ آتا ہوں. ایک جملہ, جی جی, اس سب کا اثر ہماری اکانومی پہ پڑا, لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا, اور یہ جو آپ سٹاک ایکسچینج جو بیرومیٹر ہوتا ہے آپ کی اکانومی کا, وہ اس کے برا حال دیکھ رہے ہیں. اسلم خان صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف حکومت کے نمائندے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اسلم خان صاحب, پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن پہ بڑی گفتگو ہو رہی ہے, ہم نے بھی اپنا پریمبل پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن پہ ہی دیا. جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ تھوڑا کچھ اعتماد سازی کی کمی ہے بزنس کمیونٹی اور حکومت کے درمیان. آپ خود کراچی سے آپ کا تعلق ہے, بزنس کمیونٹی سے آپ بلانگ بھی کرتے ہیں, اور ہم نے بارہا آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کی کہ آپ اسد عمر صاحب کو کہیں کہ وہ بزنس کمیونٹی سے بات کریں, اور پھر آپ نے انیشیٹ بھی کیا. وہ ساری چیزیں ویری ویل اکنالجڈ ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ اب ہم اسٹیبلٹی کی طرف جانے میں ہمیں مزید کتنا وقت لگے گا؟ قرضوں پر دار و مدار نہیں کرنا. دیکھیے جیسے صدیق صاحب نے فرمایا کہ اسٹاک کی پوزیشن, جیسے آپ نے یہ بتایا اسٹاک کی پوزیشن, اونچ نیچ اسٹاک میں آتا ہی ہے. چاہے آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں, نیو یارک کا کہہ لیں, چائنا کا لے لیں, تو یہ اونچ نیچ آتی ہے. وہ یہ الگ بات ہے کہ کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے, وہ اپنی جگہ ہے, موجود ہے. آج اگر کم آیا ہے تو کل بہتر بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور جس کی جو ایکسپرٹیز ہے, جیسے داؤد صاحب کا نام لیا انہوں نے, تو وہ داؤد صاحب کچھ دنیا جانتی ہے, پورا پاکستان جانتا ہے کہ کس لیول پہ ہیں. وہ اپنی ایک کمپنی چلاتے ہیں, چلاتے تھے, اب تو ریزائن کر گئے. تو اب ان کی فیملی دیکھ رہی ہے. اور داؤد فیملی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے, بڑا نام ہے. تو اگر ان کو دیا گیا ہے, یہ ٹاسک دیا گیا ہے اور وہ کر رہے ہیں, ان کو کرنے دیں, تھوڑا سا ٹائم دیں اس کو, کیونکہ حالات اور معیشت اس طرح کی تھی کہ اس کو دیکھیں. اس پہ تو بہت دفعہ بحث کر چکے ہیں, حالات ایسے تھے ویسے تھے. ان شارٹ یہ کہ سوال جواب انسان کرتا ہے 5 سال کے بعد, یہ 4 سال کے بعد. اب اس ٹو ارلی کہ آپ 6 مہینے میں 8 مہینے میں ساری چیزوں کو لے آئیں سامنے, لا کے پیش کر دیں کہ جی اسلم خان صاحب, سانس چلتی رہے گی 5 سال بعد تک ہماری یہ سوال پوچھنے جیسے رہ جائیں گے؟ نہیں, بالکل رہیں گے, بالکل رہیں گے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, جس پہ اعتماد کیا ہے, جس کو لایا گیا ہے, اس پہ اعتماد کریں, تھوڑا ٹائم دیں تاکہ اسٹیبل تو ہو جائیں, چیزیں اپنی جگہ بیٹھ تو جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. ویسے 2014 میں آپ لوگ ایک بہت بڑا دھرنا لے کے 1 سال کے اندر ہی آ گئے تھے, آپ نے بھی 5 سال انتظار کیا نہیں تھا, یاد دلانا چاہوں گا آپ کو میں. جی وہ حالات کچھ اور تھے. ہاں, مطلب what comes around goes around والا. ایک میں ایڈ کر دوں پھر حالات صاحب سے. دیکھیے اسلم خان صاحب نے بھی اچھی بات کی, لیکن انہوں نے اور ان کی لیڈرشپ نے خود کہا پہلے 100 دن, جب 100 دن کے بعد پوچھا گیا تو پہلے تو بہت باتیں کی, پھر انہوں نے یہ کیا کہ نہیں, اب 100 دن چھوڑیں, اب 6 مہینے کے بعد آپ ہم سے پوچھیں. 6 مہینے بھی ہو گئے, اب 8 مہینے ہو گئے. نہیں تو اب تو انہوں نے سیدھا 5 سال کی بات کر. نہیں, بات یہ ہے جی کہ 5 سال, اب تو 4.5 سال کے بعد اسلم خان صاحب کو میں نے اپنی بات کی ہے. آپ 4 مہینے تو نکال دینا جی, 4-5 مہینے پہلے, 3 مہینے پہلے تو کیئر ٹیکر بن جاتی ہے نا جی, صحیح ہے, وہ بھی نکالیں, کچھ اور معاملات ہو جاتے ہیں, 4 ہی سال ہوتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو ایک فارسی کا شعر ہے, ترسم نہ رسی بقا تو اے آرابی کی راہ کہ تو روت ب ترکستان است, کہ اے آرابی مجھے ڈر ہے کہ تو کعبۃ اللہ نہیں پہنچے گا. کیوں؟ یہ راستہ جو تو نے اختیار کیا تو ترکستان کی طرف جاتا ہے. اچھا, حالات پیدا تو جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ عدم اعتماد کا ہے, مار دیں گے, پکڑ لیں گے, یہ کر دیں گے, ٹیکس لوٹ لو. لیکن ان کا استدلال یہ ہے کہ آپ ان کو بھول بھلیوں میں چھوڑ کے آئے ہیں, تو اب بھول بھلیوں سے واپس میں اس کا جواب دے دوں گا, میں اس کا جواب دے دوں گا. کیا ہم نے انہیں بھول بھلیوں میں چھوڑا ہے یا ہم نے انہیں فرسٹ کلاس اچھی لگی لگائی دکان دی؟ صحیح, بالکل ٹھیک ہے. شاہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں, شہزاد علی شاہ جیلانی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, اور آج بہت خوش ہیں اس لیے کہ تھر کول پروجیکٹ کے حوالے
وقفے کے بعد خوش آمدید. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شہزاد علی شاہ جیلانی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. شاہ صاحب, تھر کول کے حوالے سے آپ خاص طور پہ بہت زیادہ ہمارے لیے آج ریلیونٹ مہمان ہیں, اس لیے کہ آپ نے براہ راست ان تمام معاملات کو اوورسی بھی کیا ہوا ہے وہاں پر آن دا گراؤنڈ. کیا صورتحال ہے, پوٹینشیل کیا ہے اس پروجیکٹ کا, اور اس کی ٹائم لائنز کیا تھیں, شروع کب ہوا تھا, اس وقت کہاں پر کھڑا ہوا ہے اور آگے کہاں جائے گا؟ میری جنرل نالج میں یہ بات موجود ہے کہ 1992 میں غالباً پہلی مرتبہ تھر کے علاقے میں کوئلے کے ذخائر دریافت ہوئے تھے. آج 2019 یعنی تقریباً 27 سال کے بعد ہم بجلی کی پیداوار وہاں سے شروع کر چکے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ 27 سال کیوں لگے ہمیں, یہ 7 سال میں کیوں نہیں ہو گیا کام, یا 17 سال میں کیوں نہیں ہو گیا. اس وقت بتائیے کیا صورتحال ہے آن گراؤنڈ تھر کی اس پروجیکٹ کے حوالے سے. بہت شکریہ جی. میں آپ کے اس سوال کے جواب پہ بھی آؤں گا بعد میں کہ اتنی تاخیر اس میں کیوں ہوئی. اصل میں جو پہلا جو 1989 کے اندر جو ہے ایئر 1989 میں یہ بات جو ہے وہ پتہ چلی کہ تھر میں جو ہے وہ کول ریزروز جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جی ایس پی جو ہے اس کے سروے کے بعد 1992 کے اندر یہ بات بالکل واضح ہو گئی, کنفرم ہو گئی کہ تھر کے جو ہے 9200 اسکوائر کلومیٹر کا جو رقبہ ہے اس میں 175 بلین ٹن 175 بلین ٹن کے جو کول ریزروز ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں, اور وہ تھرو سروے اور تھرو بیس لائن سٹڈیز جو ہے یہ بات سامنے آئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چونکہ جو وہ ممالک جو کوئلے کے ذریعے جو ہے وہ بجلی کی پیداوار کرتے ہیں ان سے جو ہے ایکسپریشن آف انٹرسٹ لیا گیا, تو جس میں ہمارا جو دوست ملک ہے چین, ان سے جو ہے وہ بات ہوئی ہماری سن 2002 میں, اور ان کی ایک کمپنی ہے شینوا گروپ جو ہے وہ پاکستان آیا, اور اس وقت جو ہے ہمارے ہاں چونکہ وہ ملٹری رول تھا یا ایک ملٹری سپورٹڈ گورنمنٹ تھی, تو وہ آ کر انہوں نے یہاں پہ ڈرلنگ کا کام شروع کیا. اور 2005 میں جب یہ بات پتہ چلی کہ یہاں پر جو ہے وہ ایکسپلوریشن بھی ہوئی ہے 135 میٹرز جو ہے وہ ڈاؤن ڈرلنگ کے تھرو, اس کے بعد جو ہے وہ ایک بات سامنے آئی کہ اب اس کو فردر جو ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کو آگے بڑھایا جائے. لیکن اس سے پہلے ضروری یہ تھا کہ اس کا ٹیرف ڈسکس ہوتا. ٹیرف جو ہے وہ شینوا گروپ نے جو آفر کیا تھا اس وقت وہ 5.6 سینٹس پر یونٹ تھا, جو کہ ہماری جو اس وقت کی حکومت تھی اس کے اوپر کوئی بیرونی دباؤ آ گیا تھا, اور وہ کوئی ورلڈ بینک سے ریلیٹڈ کوئی پروجیکٹ تھا جو کہ امریکہ کے کہنے پہ ان کو جو ہے وہ رول بیک کرنے کا بڑا سخت دباؤ جو ہے وہ ہماری اس وقت کی حکومت پر تھا. تو لہٰذا آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز جو ہے وہ بزنس جو ان کا جو ایتھکس ہے, بزنس جو ان کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل ایک پلین ہے کہ جب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ کی طے ہو گئیں تو اس کے بعد دیر از نو لکنگ بیک. تو ہماری حکومت نے ان کو کہا نہیں جی ہم اس پہ نہیں مانتے, اور 5.3 سینٹس پر یونٹ جو ہے ہم اس ٹیرف کو جو ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے. وابڈا کے اس وقت جو چیئرمین تھے انہوں نے اس بات پر وہ اٹل ہو گئے. انہوں نے یہ نفسیات سمجھی, چائنیز جو ہے وہ راضی نہیں ہوئے, وہ انتظار کرتے رہے. اس کے بعد وہ ادھورا چھوڑ کر پروجیکٹ, اور انہوں نے کہا نہیں یہ ہم ان ٹرمز پہ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے, وہ چلے گئے. اس کے بعد اس وقت چونکہ پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ حکومت ان کی تھی, اور 2005 کی بات 2005, اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے ارباب رحیم جن کا تعلق تھر پارکر سے ہی تھا. اس کے بعد جو ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی اس کے بعد ایک دوبارہ سے جو ہے وہ ایک سروے کروایا گیا جو کہ RWE جرمن ایک جو ہے وہ بیس لائن سٹڈی اور سروے کروایا گیا, اور پھر یورپین سٹینڈرڈز پہ اس کو دوبارہ سے جو ہے اس کی ری اسیسمنٹ کی گئی, ری ایویلیوشن کی گئی. یہ پروسیس کب ہوا آپ کی حکومت آنے کے بعد؟ یہ ہمارے حکومت آنے کے بعد ہوا, اور اس کے بعد یورپین سٹینڈرڈز کے حساب سے 7.6 سینٹس پر یونٹ جو ہے وہ انہوں نے سیٹ کیا اس وقت کا جو سٹینڈرڈ تھا, اور انہوں نے کہا کہ جی اس پر اب جو ہے وہ آپ اس کو ڈیولپ کریں اور اس کو ٹائملی ڈیولپ کریں. ایک چیز میں آپ کو اور ہمارے جو ناظرین بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں, چونکہ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا یہ ایک ویژن تھا 1993 کے اندر, اور انہوں نے پہلے اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی تھی اس وقت کے چیف منسٹر عبداللہ شاہ صاحب کے ساتھ, اور اس وقت میرے جو والد صاحب تھے وہ بھی اس کیبنٹ کے ممبر تھے وہاں, ان کا بھی اس میں تھوڑا بہت رول تھا. اور اس وقت جو ہے یہ بات ہوئی تھی کہ آنے والی جو حکومت ہے جو اس وقت نون لیگ کی تھی انہوں نے اس کو رول بیک کر دیا, اور انہوں نے بہت سارے جیسے سندھ کے دیگر منصوبے تھے جس میں KT بندر تھا اور یہ تھرکول پروجیکٹ تھا, یہ اس پر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بالکل اس کو آگے نہیں لے کر گئے. پھر اس کے بعد جو ہے جب میں نے مشرف صاحب کا جو ایرا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. پھر 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو دوبارہ سے اس پروجیکٹ پر کام شروع ہوا. پرانا جو میتھڈ تھا وہ تھا شافٹ مائننگ, جو کہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ دیٹ از ناٹ این اپروپریٹ فارمولا اینڈ وے آف ایکسپلورنگ کول اینڈ فار جنریٹنگ الیکٹریسٹی.
تو پھر اس کو اوپن پٹ مائننگ کی طرف جو ہے لے کر گئے. اور اس کے بعد تقریباً آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ اس دوران بڑے جوائنٹ وینچرز ہوئے. تقریباً میں آپ کو تعداد بتاتا ہوں, تقریباً کوئی 70 سے زائد کمپنیاں آئی تھیں. اس میں آسٹریلین کمپنیاں بھی تھیں, برٹش بھی تھے, کینیڈین بھی تھے, کچھ مڈل ایسٹرن بھی تھے. اور فائنلی جو ہے ہم نے جب یہ دیکھا کہ سی پیک جو ہے وہ آ رہا ہے اور جو کچھ بینکیبل فیزیبلٹی کے جو ایشوز آ رہے تھے, ایک ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو پا رہا تھا, تو یہ اس وقت جو آصف زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے کہا کہ اب چونکہ پروونشل اٹانومی کی طرف لے کر جا رہے ہیں معاملہ, تو اس پر ایک جو ہے وہ بورڈ بنایا جائے. 1993 میں سندھ کول اتھارٹی تھرو اسمبلی ایکٹ جو ہے وہ آئی تھی اسمبلی سے پاس ہو کر سندھ سے, اور 2008 میں تھر کول انرجی بورڈ جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا. اور اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ پروونشل اٹانومی کو مضبوط بنانے کے لیے, بہتر بنانے کے لیے, اور جہاں کا وسیلہ ہے, جہاں کے ریسورسز ہیں, اس کو اس کی اونرشپ لینے کے لیے انہوں نے جو ہے وفاق اور سندھ کا جو ہے ایک بورڈ تشکیل دیا, جس میں واٹر اینڈ پاور کے جو منسٹر تھے وہ اس کے جو ہے وائس چیئرمین تھے, اور چیف منسٹر سندھ جو ہے اس کے چیئرمین تھے. اور قائم علی شاہ صاحب نے اس پر باقاعدہ اس کو عملی جو ہے اس کی ایک اسٹینڈنگ آرڈرز دے دیے کہ اس پر کام کریں. چائنیز کمپنیز آئی تھیں بہت ساری, اور ان کے ساتھ جیویز تھے, لیکن سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی جس کے جو بیفور می میرے آگے, میں اس زمانے میں ادھر ہی تھا اور یہ ڈرافٹنگ وغیرہ جب ہوئی تھی تو میں اس کا حصہ بھی رہا ہوں, اور وہ جو ہے سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کا ایک کنسورشیم بنایا گیا تھا, جس کے اندر 54 پر انیشلی 60-40 ریشو پر تھا, بعد میں اس کو ماڈیفائی کیا گیا, اس کو جو ہے وہ امینڈ کیا گیا, اور 54% سندھ حکومت, جس میں $700 ملین جو ہیں سندھ حکومت نے اس پہ خرچ کیے. باقی جو ریمیننگ 11 جو 46% ہے, اس میں سے 46% میں سے 11% سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی. صاحب آپ اتنی شاندار اس کے اوپر بریفنگ دے رہے ہیں کہ میں آپ کو کٹ نہیں کر پا رہا ہوں, حالانکہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہم تھوڑا سا ٹائم مینجمنٹ کا چیلنج ہمیں آ رہا ہے. میں دوبارہ آؤں گا آپ کی طرف. صدیق الفاروق صاحب, انرجی کرائسس کے حوالے سے یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ تھر کا جو پروجیکٹ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا اور بجلی بننا شروع ہو گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے جو چیلنجز ہیں اس کا آپ کو بہت اچھا ادراک ہے, یعنی اپوزیشن کو بہت صحیح سے معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پرابلمز کیا ہیں. ایک بڑا, میں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں, حکومت کے ساتھ اگر حزب اختلاف اپنے ان اختلافات کو پس پش ڈال دے کہ جو روایتی اختلافات ہوتے ہیں, تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کی اور حکومت کی مل کے کچھ ایسی ایفرٹس ہو جائیں جس کے نتیجے میں جو یہ چیلنج اکانومی کا اس وقت پڑا ہوا ہے, اس سے پاکستان ذرا زیادہ تیزی سے اور زیادہ بہتر طور پہ باہر آ جائے؟ آپ یہ جو اس وقت اپوزیشن ہے اس کے رویے کا اندازہ اس بات سے کر لیں کہ ہمیں تو 23 دن کے تحریک لبیک کے دھرنے سے ڈسا گیا, لیکن جب ان کے دور میں دھرنا آیا تو ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. 3 دن سے چوتھے دن نہیں چلا وہ, ہم کھڑے ہو گئے کہ یہ غلط ہے. انڈیا نے جو بھی جارحیت کرنے کی کوشش کی ہم ساتھ کھڑے ہو گئے, لیکن وزیر اعظم صاحب جنہیں ہم بالکل ٹھیک سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں, وہ یہاں سے چوتھے 5ویں دن گئے اور تھر میں جا کے پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے محاذ کھول دیا. ابھی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ جی وہ 15 سے 20 اپریل میں کوئی جارحیت کا ارتکاب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو بجائے قوم کو متحد کرنے کے, اب کیا اب آپ ان کے وزیر اطلاعات جو پوری حکومت کا ترجمان ہے اس کا بیان دیکھیں. مولانا فضل الرحمان گئے کہتے ہیں وہاں تو ایمبولینس جانی چاہیے تھی. یہ کسی معقول آدمی, کسی شریف آدمی, جبکہ دوسرا آدمی دل کا مریض ہے اور وہ سب کے 7 سٹنٹ پڑے ہیں, بائی پاس ہو چکے ہیں, سارا کچھ ہے, دل کا سائز بڑا ہوا ہے, اس کے بارے میں یہ بات جو کرتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی معقول رویہ ہے؟ تو ہم تو وہ بلاول بھٹو نے, زرداری نے نعرہ لگایا کہ یہ ایشوز ہیں, قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا, شہباز شریف نے کہا کہ اگر آپ یہ کام کریں گے اس ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے اور غریب آدمی کی بہتری کے لیے تو ہم آپ کو 5 سال ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. بھائی یہ وہ تمام نیتیں, یہ تمام اعلانات ہیں جو قومی اسمبلی کے فلور پہ اس اپوزیشن نے کیے, اور پھر ان کا ذرا آگ لگا لیں. کبھی کہتے ہیں کہ جناب نیب آزاد ہے, عدلیہ آزاد ہے, کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. بھائی اگر وہ نیب آزاد ہے اور عدلیہ آزاد ہے, آپ کون ہوتے ہو پکڑنے اور چھوڑنے والے؟ وہ ہم این آر او, کان کھول کر سن لو, ہم این آر او نہیں دیں گے. آپ کون ہوتے ہیں این آر او دینے والے؟
جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو ادارے دوسرے ہیں۔ اسلم خان صاحب آپ میں ایک دو جملے بس، یہ کنفیوژن کا شکار ہیں ہم، یہ چاہتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات جو ہے وہ ان میں ہر آدمی کی، جیسے کل پرسوں ان کے بہت بڑے وزیر ہیں اپنا کراچی سے ہی، واؤڈا صاحب، انہوں نے کہا جی 8 سے 10 دن میں، پھر وہ 2 ہفتے، پھر وہ 3-4 ہفتے بارش اور ہونے والی ہے نوکریوں کی اور روزگار کی، اور یہاں چھابڑی والا آج خود آ کے ٹیکس دے گا۔ بڑی آپٹیمزم کی بات کی ہے واؤڈا صاحب۔ آپٹیمزم ہے، آپٹیمزم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار۔ دیکھیے جیسے انہوں نے ایک چھوٹا سا آبزرویشن پھر آپ ہماری پارٹی کا بھی ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے۔ ہم بہت معذرت کے ساتھ اس وقت جو ہماری جو ملک کی کنڈیشن ہے، ابھی صدیق الفاروق صاحب نے بات کی ہے، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہا، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ دیکھیں کہ جب اس نہج پر ہم کھڑے ہوں، جب ہمارے پاس اکنامک کرائسس ہوں، IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، موڈی، سب رپورٹس آپ کے اگینسٹ آ رہی ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز آپ کے بالکل لو گئے ہیں، آپ اس موقع پر انٹرنیشنل میڈیا، آپ نے ہمارے چیئرمین پہ تو تنقید کی کہ انگریزی میں کھڑے ہو کے اسپیچ کرتے ہو، کس کو آپ میسج دیتے ہو۔ آپ خود بتائیں کہ آپ نے کل جو انٹرویوز دیے ہیں، آپ نے BBC کو جو انٹرویو دیا ہے، نیو یارک ٹائم کو دیا ہے، اس میں آپ نے اپنے پاک افواج کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاہ صاحب بات کریں گے اس پہ، وہ سوال ہے آپ نے کہا ہے کہ جی یہ جہادی تنظیمیں پالتے ہیں، تو کون آئے گا؟ انٹرویو میرے ایجنڈا میں ہے، بالکل۔ فاروق صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جی یہ کنفیوز ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، شہباز شریف صاحب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے APC کا چیئرمین انہیں کو بنایا نا، کسی اور کو تو نہیں بنایا۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، ہاں ساتھ دیا نا، غیر متوقع تھا وہ، غیر متوقع، نہیں چاہتے تھے لیکن پھر بھی دیا کہ نہیں چلو آگے، نہیں چاہتے تھے پھر بھی دیا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ وہ تو پریشر ٹھیک تھا ہے جی، جو پریشر کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں، پریشر تھا۔ اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بیمار ہیں، کون سی بیماری ہے آپ کو ذرا یہ تو بتائیے۔ آپ کراچی سے اڑتے ہیں، لاہور سے اڑتے ہیں، اور آپ لنڈن جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے ساتھ جہاز بھی لے کے چلے جاتے ہیں، 1 ہفتہ جہاز کو روک کے رکھتے ہیں، 777، آپ کو پتہ ہے اس 777 پہ کتنی کاسٹ آتی ہے؟ اگر وہ روٹ پہ چلتا تو کتنا فائدہ مند ہوتا۔ آپ اپنی ذات کے لیے پورا جہاز لے کے جاتے ہیں، جہازوں کی سیٹیں چینج کرتے ہیں، آپ جائیں جا کے PI کی سٹی کو لے لیں۔ اسلم خان صاحب دیکھیے، اقتدار میں جب لوگ ہوتے ہیں نا تو اس طرح کی یہ غلط چیزوں کا نہیں، ہیلی کاپٹر کیس تو ان پہ بھی چل رہا ہے، وزیر اعظم صاحب کے اوپر بھی دیکھیں ایک مس ہیلی یوز کا الزام ہے ان کے اوپر۔ ایک ہیلی کاپٹر سید صاحب آپ کے ذریعے ان کا بس ہیلی کاپٹر پہ چلا، ان کا بس 777 پہ چلا، آپ کے ذریعے اسلم صاحب اچھی بات کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ، میں نے جو اپوزیشن نے تعاون قومی اسمبلی کے فلور پر پیش کیا ہے، کیا میں نے وہ غلط بات کی ہے؟ نہیں، لیکن ہماری گورنمنٹ نے بھی تو دیا نا۔ آپ نے جس چیز کا کہا کہ اس کو چیئرمین بنا دو، فلاں کا چیئرمین بنا دو، بنا دیا۔ ہر چیز تو ہم مان رہے ہیں۔ یہ تو بالکل انڈورس والی بات ہے آپ کی کہ جو ان کو قائد اختلاف کو آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی مخالفت کے باوجود آپ آ گئے، تو یہ تو ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں۔ نو سر نو، یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ بائی رولز آپ کو کرنا ہے۔ اچھا یہاں احسان نہیں ہے، یہاں احسان نہیں ہے، یہاں احسان نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں سندھ میں کیا کر رہے ہیں؟ سندھ میں کیا کر رہے ہیں؟ ہر چیز اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ بتائیے، سندھ میں انہوں نے ہر چیز اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ فردوس شمیم نقوی صاحب کو بڑا ٹف ٹائم پڑا ہوا ہے، بہت ٹف ٹائم پڑا ہوا، کہتے ہیں جی ہم یہ بھی نہیں دیں گے، ہم یہ بھی نہیں دیں گے۔ اچھا آپ قومی اسمبلی میں مانگتے ہو اور اپنی اسمبلی میں نہیں دیتے ہو، یہ شرط لگائی ہے جناب، پاکستان پیپلز پارٹی نے شرط رکھی ہے فردوس شمیم نقوی صاحب کے پاس کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کر دیجئے اور لے لیجئے سیٹ۔ کیونکہ دیکھیں نا اس کے بعد وے فارورڈ تو تبھی ہو سکتا ہے نا، ابھی آپ نہیں تو میں کہہ رہا ہوں وے فارورڈ تو تبھی ہو سکتا ہے، دونوں طرف ایک جیسا چارٹر آف رکھیں نا۔ ڈیموکریسی کیا کی کوئی لیگل سٹینڈنگ ہے کیا؟ بالکل، دو سب سے بڑی اصل میں آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا ہم اکانومی بہتر کرنے کے لیے ہم ساتھ چل سکتے ہیں؟ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم نے یہ آفر کی کہ ہم اکانومی کو بہتر کریں، عوام کی صورتحال بہتر کریں، اس لیے کہ آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں عوام سے ساتھ محبت ہے تو ہمیں محبت ہے، آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ کیا اس فضا کو آپ نے برقرار رکھا؟ اسلم خان صاحب کے پاس اور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے نا۔ وہاں اسمبلی میں کیا کیا، اسمبلی سے باہر کیا کیا، آپ کے حکومتی ترجمان کیا کر رہے ہیں، آپ کے اور لوگ کیا بیانات دے رہے ہیں، عملاً کیا کر رہے ہیں، خدا کے لیے یہ تو دیکھیں۔ عملاً تو بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ میں تو سندھ کی بات کرتا ہوں، اگر آپ سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ کے اندر اسمبلی کے اندر کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ تاریخ پورے اسٹینڈنگ کمیٹی جو بنتی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی جو بنتی ہے، پوچھ لیں ان سے پچھلے دور میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی کتنی میٹنگز ہوئی؟ 4 سے 6 میٹنگ ہوئی ٹوٹل۔ یہ رویہ ان کا ابھی نومینیٹ ہوئے۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد۔
वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। शहजाद अली शाह जिलानी साहब, रिवायती सा सवाल है, आपसे इससे पहले भी कई मरतबा पूछा जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के पास एक बहुत डायनामिक और बहुत पोटेंशियल है, नौजवान हैं और पढ़े लिखे हैं, रोशन ख्याल हैं, पाकिस्तानियों के लिए उम्मीद की किरण हैं। बहुत सारे लोग उनको फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं और देखते हैं। बिलावल साहब की सियासत ओवर शेडो क्यों हो जाती है उस वक्त के जब करप्शन की तहकीकात की कार्रवाइयों को डिफेंड करते हुए वो एक कदम आगे चले जाते हैं? देखिए रज़ा साहब, मसला सिर्फ ये नहीं है कि वो डिफेंड कर रहे हैं या वो, देखें तरीक़ेकार को डिफेंड किया जाता है, उसको डिफेंड किया जाता है, तरीक़ेकार पर एतराज़ उठाया जाता है, डिफेंस की बात नहीं है। अभी चेयरमैन साहब ने 4 अप्रैल को अलल ऐलान अपनी स्पीच में कहा है कि हम लोग अकाउंटेबिलिटी के ख़िलाफ़ नहीं है, हम लोग टारगेटेड कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ हैं, हम लोग जो है विक्टिमाइजेशन पॉलिटिकल के ख़िलाफ़ हैं, हम लोग जो ये आप एक वन साइडेड एक तरफा एक तरफा जो आप मामलात कर रहे हैं उसके हमें एतराज़ है, और आप लोग अपने डोमेन से बाहर निकल कर काम कर रहे हैं। ये सारी सवालात जो हैं ये उंगलियां उठती हैं एक ही शख्स की तरफ जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो अपने जो उनके जो वज़रा हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, उन पर आज तक कोई बात नहीं करते। खुद उनके ऊपर इतने रेफरेंसेस हैं, नैब के चल रहे हैं, उनके लोगों के ऊपर, उनकी बहन के ऊपर, जो वो उन्होंने जो माशाल्लाह से कारसतानियाँ जो उन्होंने वो कर गुजरे हैं उसके बारे में तो बात ही नहीं करते। सिर्फ आपको असेंबली स्पीकर जो सिंध के वो नज़र आते हैं, आपको हमारी क़यादत जो प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब नज़र आते हैं, आपको 1 साल का बच्चा जिसका इसके अंदर कोई वो मामला नहीं है, आप उसको जो है प्रेशर में लाने के लिए आप उसको टारगेट करते हैं। तो देखें बात यह है कि अगर आपने यही काम करना है तो आप फिर अपना भी आप तैयारी पकड़ें कि कल को ये इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर इट्स अ बूमरैंग, ये इट्स गोइंग टू कम अराउंड, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड है ना। वो मैं असलम खान साहब की तरफ लेके जा रहा हूँ। असलम खान साहब, तासुर ये क्यों पैदा हो रहा है बहुत सारे जहनों में कि हाथियों की लड़ाई में घास कुचली जा रही है? देखें, जैसे मेरे दोस्त ने बताया कि बिलावल एक अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, वो चाहता है चेंज लाए, लेकिन उसकी चल नहीं पाती क्योंकि उस पर जो कंट्रोल है ना उसके बाप का है, जो सच्ची बात है। अच्छा। और उसकी पार्टी का ये चाहते नहीं है कि बिलावल को, ठीक है हमें रखा फैसले हैं, चेयरमैन बना दिया उसको, ठीक है अच्छी बात है, मैं खुद मिला हूँ बिलावल से 2-3 दफ़ा, इज ऑनेस्टली अच्छा आदमी है, अच्छा लड़का है, वो अच्छा काम करना भी चाहता है, लेकिन उसको काम करने दिया नहीं जाता। आप मुझे कोई एक अच्छी चीज़ सिंध गवर्नमेंट की बता दो जो उन्होंने किया है। NICVD इतना बड़ा हॉस्पिटल जिसको ये कहते हैं कि बहुत अच्छा है बिल्कुल है ना, क्यों नहीं है? आप मानते हैं इस बात को? मैं भी इस बात को मानता हूँ। उसमें जो डॉक्टर्स बैठे हैं बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं ऑनेस्टली, बट जो 3.5 अरब में जिसका पूरा चल सकता है NICVD, मैं करके दिखाता हूँ आपको। नहीं देखें, सुन ले मेरी बात पूरी। 8.5 अरब ले उस पर खर्चा करते हैं, 5.5 अरब कहाँ जाते हैं? ये खा जाते हैं, सबूत है मेरे पास। लेकिन ये तो सबूत है मेरे पास, सबूत है। आपके दावों पे 25 जुलाई को वोट तो आपको मिल गया, लेकिन गुज़िश्ता 8 माह के दौरान आपकी कारकर्दगी जो है वो आपके दावों से पूरी तरह मैच नहीं कर रही। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप देखें लोग क्या होता है, मैं आपको बताऊं, BIT पे बता दें, अपने हल्के की बात, इतना बड़ा स्कैंडल सामने आ गया, बता दूं कि मैं क्या MNA का काम है गटर साफ करना? पतन नहीं। क्या मेरा काम है रोड बनवाना है, बिजली लगाना, ये करना, ये सब मेरा काम है? नहीं है। लेकिन लोग क्या चाहते हैं? लोग बोलते नहीं हमने तो वोट दिया आपको, हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा, हमारे इलाके में ये नहीं आ रहा, हमारे इलाके में फला नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि हमारा वो काम नहीं है, लेकिन बाखुदा हम खुद खान साहब एक मिनट हम खुद वो काम कर रहे हैं। देखिए एक बात सुने, उसके बावजूद खान साहब उसके बावजूद आपने सिंध में जो लाखों की बात की है, मैं भी आपसे बात करता हूं, मेरी बात आपने लाखों की बात की, ठीक है। सिंध में जो हमारे जो बल्दियात के मिनिस्टर बैठे हैं, सईद गनी साहब भी हमारे दोस्त हैं जी, कोई काम नहीं होने दे रहा, कोई काम नहीं करने वाले। अभी भी SBC जो उन्होंने अपने अंडर ले ली है, आप करप्शन की अंबार लगी हुई है। मेरे अपने खानदान के लोग 2 फाइलों पे जो जायज फाइल है, 3 लाख दो, 3 लाख दो, 6 लाख रुपए दो तो काम हो जाएगा। सिद्दीक फारूक साहब दामद वक्त ये बड़ा अहम लेके आ रहा हूं मैं आपकी तरफ। 30 सेकंड का कमेंट आप दोनों का भी मैं लेना चाहूंगा। सवाल आम तरीन जो आज की ताज़ा तरीन खबर मेरे पास है वो ये कि पंजाब हुकूमत को ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ साहब और उनके खानदान के ऊपर चुन चुन के ऐसे मामलात को आइडेंटिफाई किया जाए कि जिसकी बुनियाद पर उन पर नए केसेस बनाए जा सकें। ये क्या मामला है? देखिए ये देख लेना, टारगेट करना है ना, इंतकाम लेना है। वो असल जो करेंगे वो जो बोएगा आदमी वो काटेगा। अब जो खबर उन्होंने दी है, एक मिनट
جو خبر انہوں نے دی ہے وہ خبر سن لیں کہ یہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ چن چن کر لائیں، جو بوئے گا وہ کاٹے گا. تو پھر عمران خان نے اپنا فلیٹ لندن والا وہ پرویز مشرف کی ایمنیسٹی اسکیم میں وائٹ کیا کالا. ان کی بہن نے ابھی ایمنیسٹی اسکیم جو ہم نے اس میں کالا دھن اپنا وائٹ کیا. تو بھائی کالا دھن تو آپ کا بھی ہے. ابھی ایک اور آ رہی ہے ایمنیسٹی، ابھی ایک اور جس ایمنیسٹی اسکیم کی آپ نے مخالفت کی بات کی ہے وہ ایمنیسٹی اسکیم اب آپ خود انٹروڈیوس کر رہے ہیں، امپلیمنٹ کر رہے ہیں. کنٹینر پہ چڑھ کے ذرا تھوڑا سا اپنے قول و فعل اور اپنی، پھر آپ نے خود کہہ دیا ہاں وہ میرے آف شور کمپنیاں بھی ہیں لیکن میں نے تو ٹیکس بچانے کے لیے کی. ٹریل دیے نا ایک لمحہ بابا، ایک لمحہ جی. یعنی آپ کریں تو ٹھیک. وہ جو ایک مشہور ہے کہ ہم پیئیں تو تم پیو تو پن اور ہم پیئیں تو پاپ، بات یہ نہ کرو. آپ کے لیڈر نے پہلا فلیٹ دیکھیں، آپ کے لیڈر نے پہلا فلیٹ کالا جو تھا وہ سفید کیا ہے. پرویز مشرف کی ایمنیسٹی اسکیم میں کسی لیڈر کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنا کالا دھن سفید کرے؟ کالا دھن سفید کرے تو بھائی فرشتہ نہیں ہے خدا کے لیے. یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں فرشتہ تو کوئی بھی نہیں، اس لیے میں آپ اس میں یہ عرض کروں گا. ایک بات انہوں نے اور عرض فرمائی تھی کہ جی بھول بھلیاں. دیکھیے بھائی ہم نے آپ کو سجی سجائی منافع بخش دکان دی تھی، ہم نے آپ کو جی ڈی پی 5.8 دیا، ہم نے آپ کو 4% افراط زر کم سے کم دیا جو اب 9 سے اوپر چلا گیا. ہم نے آپ کو آپ کے اسد عمر کے پریس کانفرنس کے مطابق $18 بلین زر مبادلہ دیا. ہم نے آپ کو 12,000 میگا واٹ بجلی دی جو سینٹ میں آپ کے وزیر نے آ کے بیان دیا. ہم نے سی پیک کے 20 بلین کے پروجیکٹ آپ کو مکمل کر کے 4 سال میں دیے جو آپ کی پلاننگ کمیشن نے اپنی پریس ریلیز جاری کی. اور ہم نے آپ کو دہشت گردی ختم کر کے دی، کراچی کا امن دیا، ہم نے پالیسیوں کا تسلسل دیا. ہم نے جناب علی آپ کو بھاشا دیامر ڈیم کی زمین خرید کے مکمل کر کے شارٹ لسٹنگ کر کے 46 ارب ڈالر 46 ارب روپے ہم نے دیے. آپ کے اعداد و شمار اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس پر ایک پورا ایکسکلوزیو پروگرام کیا جائے. جی شاہ جی آخری 30 سیکنڈ. اور یہ جو آپ نے انٹرویو کی بات کی ہے، یہ جو انٹرویو دیا ایک جملہ، یہ انٹرویو کوئی وزیر اعظم اپنی مسلح افواج کے بارے میں کہ جی یہ دہشت گرد تنظیمیں ساری ہماری فوج اس پر سوچنا چاہیے، کر سکتا ہے. دیکھیں رضا صاحب میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے جب وہ 90,000 سے زیادہ فوجی چھڑا کر لائے تو انہوں نے یہ زمین بھی چھڑوائی جس سے آج آپ کا کالا سونا جو ہے جو آ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا ایک اور میں کہوں کہ اسی کی بیٹی نے یہاں پر دریافت کرنے کے لیے بجلی کا منصوبہ لگایا، اسی کے نواسے نے آج اس کا افتتاح کیا. اس کے علاوہ میں ایک آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہی سندھ ہے، یہی تھر ہے جہاں سے پورے پاکستان کو نیشنل گرڈ میں جاری ہے. یہ کوئی کراچی کے یا کوئی حیدرآباد کو نہیں جا رہی ہے نیشنل گرڈ میں. اور جو خان صاحب نے جو بات کی ہے، خان صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ جی ایم این اے کا جو کام ہے، ایم این اے کا کام جو ہے وہ گٹر نالیاں صاف نہیں کرنا. تو آپ کے جو عالمگیر خان صاحب ہیں وہ پھر اس پہ سی ایم کی کیوں لگاتے ہیں؟ وہ میئر کراچی کی کیوں نہیں تصویریں لگاتے ہیں؟ ان کا پتلا کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ ان سے شکوہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ بقول آپ کے اوپر ہے تو آپ یہ بات کریں. عالمگیر خان صاحب پر اور کراچی پر اور میئر کراچی پر ایک پورا پروگرام بنتا ہے. سندھ پہ تو اتنا کچھ بولنے کو میرے پاس کہ میں پورا 2 دن 4 دن 6 دن میں لگا دوں ختم. کمٹمنٹ کی بات ہے، آج ڈیلیور کیا کی بات کر. آپ کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے، آپ کہتے ہیں بی بی شہید ہو گئی. ٹھیک ہے بی بی شہید ہو گئی، بی بی کو میں بھی لیڈر مانتا ہوں، بھٹو صاحب کو بھی لیڈر مانتا ہوں. شکریہ. ٹھیک ہے دونوں مانتا ہوں. لیکن وہ بے نظیر بھٹو اور اس کے بھائیوں کو جو مارا گیا 5 سال آپ گورنمنٹ میں تھے، آپ نے کیوں نہیں پکڑا؟ کیوں نہیں پکڑا؟ اس کا جواب ہے آپ لوگ کے پاس. دامن وقت میں گنجائش ختم ہونے کے باعث گفتگو کے سلسلے کو یہیں پر مکمل کرنا ہوگا. کل ایک مختلف موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. مہمانان گرامی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ناظرین کے لیے نکالا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جی پاکستان کے لیے.